बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। साजिश है, दबाव है, नाहली है या कोई और मंसूबा है? पाकिस्तान को आलमी दुनिया में तनहा करने की साजिश शुरू हो गई है या पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुतहरक हो गया है या हमारी अपनी ही कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है? तो बहुत से सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान को सिक्योरिटी की बुनियाद पर मनसूख किया जाना पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस वक्त मौजू का बहस बन गया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये दौरा आलमी दबाव का हिस्सा है और इसको पॉलिटिक्स से रिलेट किया जा रहा है क्या, और ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इतनी नाकाम हो गई है कि एक क्रिकेट टीम के दौरे को मनसूख होने से नहीं बचा सकी। बहुत से सवालात हैं जो 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के अचानक पाकिस्तान के दौरे को मनसूख करने के बाद उठ खड़े हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कि क्रिकेट के प्लेयर है, कप्तान, हमारे 92 वर्ल्ड कप के फातेह है और जिनके बारे में कहा जाता था, समझा जाता था कि वो कुछ और कर ना पाए, लेकिन वो कम अज़ कम क्रिकेट को ज़रूर बेहतर कर देंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट के माहौल की तरोीज में वो अपने एक्सपीरियंस को बुरुए कार लाएंगे। हाल ही में उन्होंने चेयरमैन पीसीबी तब्दील किए और हमीद राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया, लेकिन वो कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़े और उनके सर पर आते ही ओले पड़े। अब न्यूजीलैंड का दौरा क्यों मनसूख हुआ, इसकी कुछ खबर हमें है, लेकिन उससे पहले जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के मौजू पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और ये बड़ा अहम दौर है जिसमें पूरी दुनिया को की तवज्जो अफगानिस्तान की तरफ दिलाई जा रही है। और इस दौरान एक ऐसी खबर का ब्रेक होना, ये एक ऐसे इंसिडेंट का होना जिसने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी एम्बेरस किया, पूरे पाकिस्तान को भी एम्बेरस किया और दुनिया की तवज्जो अफगानिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे आ गई है, जिस पर सवालिया निशान लग गया है। बड़ी मेहनत से पाकिस्तान ने 2013 के बाद पाकिस्तान के हालात को ठीक किया था। फौज ने, पॉलिटिकल क़यादत ने और बहुत मेहनत के बाद पाकिस्तान के हालात ठीक किए थे और दहशतगर्दी का कला कमा खात्मा किया था और पाकिस्तान में इंटरनेशनल तल्लुकात जो है या इंटरनेशनल टीमों की आमदरफ शुरू हुई थी और दुनिया के साथ पाकिस्तान का राब्ता जुड़ गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जेड़े घर पैड़े वो बाहर भी पैड़े। एक नहुसत के साए पाकिस्तान पर छाए हुए हैं। अब पता नहीं ये नहुसत कहाँ से आई है, लेकिन लगता यूँ है कि पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबर हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। तो उसकी वजह यही है कि शायद अभी हमारे सितारे गर्दिश में है, क्योंकि 18 साल बाद अगर कोई टीम पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान ने एक और बड़ा अहम काम जो किया वो अफगानिस्तान का जो मसला था, अफगानिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस खबर का इम्पैक्ट पड़ा। अब इसकी वजह क्या है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने तालिबान का केस पेश कर रहा है, जबकि इससे पहले पूरी दुनिया तालिबान के सामने पाकिस्तान समेत हम दुनिया का केस पेश करते थे। तो अब उलट हो गया, अब हम तालिबान के वकील बने हुए हैं और दुनिया के साथ सामने तालिबान का केस लड़ रहे हैं। तो इससे दुनिया का मिजाज भी तब्दील हो रहा है, क्योंकि तालिबान के हवाले से हमारी सोच भले बदल गई हो लेकिन दुनिया की सोच बिल्कुल नहीं बदली। अब कल ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कालअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान को पार्डन देने का, माफ़ी देने का फैसला किया, ऐलान किया मशरूत माफ़ी कि वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम कर ले। एक ऐसी तंजीम जिसने पाकिस्तान को खून में नहला दिया, उसके बारे में अगर पाकिस्तानी हुकूमत ये सोचती है कि उनको रिलीफ देना चाहिए, उनको पार्डन देना चाहिए, तो फिर दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी कि हम उनको स्पेस दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले में दुनिया के मद्दे मुकाबल खड़ा होकर कहीं अपने लिए मुश्किलात तो पैदा नहीं कर ली। ये है एक वो लम्हा फिक्रिया जो इस वक्त खुलकर सामने आ गया। एक तो हमें पहले बड़े गिले शिकवे हैं कि बाइडन ने हमें फोन नहीं किया, अमेरिका नाराज है। अगर अमेरिकी सदर पाकिस्तान के साथ या अमेरिका पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल होता तो अब तक अमेरिकी सदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को 10 फोन कर चुके होते, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। दूसरी तरफ पाकिस्तान का हर वजीर और प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम लोग पूरी दुनिया के सामने अफगानिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं और पाकिस्तान इस बात पर अपने मौके पर खड़ा है कि तालिबान को सपोर्ट किया जाए ताकि अफगानिस्तान दोबारा से उस किस्म की सरगर्मियों का मरकज ना बने जिसे दुनिया दहशतगर्द एक्टिविटी कहती है। तो अफगानिस्तान के हवाले से हुकूमत का मौकफ
بڑا کلیئر ہے. لیکن وہ حالات و واقعات کو پوری دنیا ایک طرف ہے اور آپ دوسری طرف کھڑے ہو گئے. دنیا طالبان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ گڈ جیسچر دیں گے, وہ کچھ ایسے کام کریں گے جو ماضی میں ان کے اوپر بہت بڑا الزام رہے ہیں, خواتین کے حقوق, انسانی حقوق, اس طرح کی بہت سی چیزیں دنیا ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے. لیکن ہم جو ہے وہ تھوڑا سا, ہم غلط بھی نہیں ہیں, لیکن چونکہ دنیا کا مزاج اس وقت بدلا ہوا ہے تو بہت سے لوگوں کا مزاج بدلا. تو ایک تو اس کا پولیٹیکل پہلو یہ ہے اس دورے کے منسوخ ہونے کا کہ شاید دباؤ آیا کہیں سے, لیکن ایک اور پہلو بھی اس کا سامنے آیا اور وہ اندر کی خبر بھی ہے. جب دورہ منسوخ ہوا تو یہ کہا گیا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سیکیورٹی الرٹ جاری ہوا ہے اور شاید برطانوی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا کہ آپ یعنی یہ ہائی الرٹ یا سیکیورٹی الرٹ ان کی جانب سے آیا اور اس پر دورہ منسوخ کیا گیا. لیکن اس کو ڈینائل کیا ہے برطانوی سفارت خانے کہ انہوں نے کوئی الرٹ جاری نہیں کیا. نہ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسی نے کوئی الرٹ جاری کیا, نہ برطانوی سیکیورٹی ایجنسی نے کوئی الرٹ جاری کیا. یعنی دنیا بھر کی جو ٹاپ سیکیورٹی ایجنسی ہیں, ISI, MI اور CIA بھی کہہ لیں, یہ سب میں سے کسی نے اپنا سیکیورٹی الرٹ جاری نہیں کیا, کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. لیکن نیوزی لینڈ کو کیسے خبر ہوگی؟ نیوزی لینڈ کو کس نے الرٹ جاری کیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے. تو الرٹ نہیں جاری ہوا یہ تھا کہ ایک روز پہلے راولپنڈی میں پہلا ون ڈے میچ جب جمعے کو شروع ہونا تھا تو اس سے ایک روز پہلے پریکٹس سیشن تھا. تو ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں نے پریکٹس سیشن اور ٹرافی کی تقریب رونمائی کے لیے راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں جانا تھا. تو کانوائے جب وہاں کی طرف روانہ ہوا تو یہ کانوائے جس میں نیوزی لینڈ کی ٹیم شامل تھی بہت ہی ہیوی کانوائے تھا, اس میں درجنوں گاڑیاں شامل تھیں. تو پاکستان اور نیوزی لینڈ ون ڈے کرکٹ سیریز کی پریکٹس سیشن کے اور ٹرافی کی تقریب رونمائی کے دوران جب دونوں ٹیمیں اسٹیڈیم کی جانب جا رہی تھی تو موومنٹ کے دوران قافلے کے سامنے ایک گاڑی آ گئی جس کی وجہ سے سیکیورٹی حکام میں کھلبلی مچ گئی. ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکار, کمانڈو جو کہ ٹیم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, وہ سب گاڑیوں سے اچانک اترے اور انہوں نے اس گاڑی کو ہالٹ پہ لے لیا. تو سامنے گاڑی کھڑی تھی اور اس کے پیچھے نیوزی لینڈ کا پورا کانوائے کھڑا تھا. اس وجہ سے نیوزی لینڈ کی ٹیم میں خوف و ہراس پھیل گیا. ٹیم کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیوں گاڑیاں رکی ہیں اور کیوں جو کمانڈوز ہیں اچانک گاڑیوں سے اتر گئے ہیں, کیوں پولیس باہر کھڑی ہوگی نکل کے. تو یہ وہ لمحہ تھا جس کی وجہ سے جو ٹیم کے اندر ہے وہ خوف پیدا ہوا, کیونکہ دونوں ٹیموں کو سیکیورٹی کی وجہ سے روٹ تبدیل کر کے فیض آباد کی جانب لایا جا رہا تھا. تو سیکیورٹی کور فراہم کرنے والی کچھ گاڑیاں سڑک کی مخالف سمت پر تھی اور ٹیموں کو لانے والا کانوائے ون وے توڑتا ہوا آ رہا تھا. تو راولپنڈی کی جانب سے آنے والے راولپنڈی پولیس کے ایک افسر کی گاڑی, بتایا جاتا ہے کہ وہ افسر تھا, اب پتہ نہیں وہ افسر تھا یا نہیں تھا, وہ انتہائی تیزی سے شمس آباد ڈبل روڈ اسٹیڈیم کو کراس کرتی ہوئی مری روڈ پر فیض آباد کی جانب بڑھتی گئی. اب جس جانب سے ون وے پر VVIP موومنٹ ہو رہی تھی, یعنی ٹیموں کو اسٹیڈیم کی جانب لے جایا جا رہا تھا, اب سامنے سے اچانک کوئی گاڑی آ رہی ہو تو پھر بنتا ہے سیکورٹی ڈیوٹی پر تعینات پولیس حکام اور عملہ اس نے انٹرسیپٹ کیا, کانوائے کی جانب بڑھتی ہوئی گاڑی کو روک لیا, خود بھی روک گئے, کھلبلی مچ گئی. تو یہ سارا واقعہ تھا جس کے بارے میں بعض پولیس ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ایک اعلیٰ افسر کی تھی جس کا کام ہی سیکورٹی دے رہا تھا ٹیم کو, اور وہ سیکورٹی اسکواڈ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہتے تھے, اس لیے وہ بھی ون وے توڑتی ہوئی کانوائے کے بالکل سامنے کی طرف سب سے آگے. لیکن چونکہ دونوں ایک جانب سے لائن تھے, یعنی کانوائے والوں کو علم نہیں تھا کہ سامنے سے جو گاڑی آ رہی ہے یہ بھی سیکیورٹی کی گاڑی ہے اور یہ ٹیم کو لیڈ کرنا چاہتی ہے. تو لا علمی میں یہ سارا کام ہوا اور ٹیموں کو لانے کے لیے مختص روڈ پر یہ آمنے سامنے جب گاڑیاں آ گئیں تو اس سے ایک وہ ماحول بنا جس نے پوری نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اندر جو ہے وہ کتنا خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ کافی دیر تک گاڑیاں کھڑی رہیں. اور یہ منظر اگر آپ کو یاد ہو, اسلام آباد کے اندر ایک شخص تھا جس نے وہ خاتون میں بچے کو یرغمال بنا لیا تھا اور وہ اسلحہ لے کے پورے اسلام آباد میں گھومتا رہا تھا. تو بالکل اسی قسم کی سچویشن تھی, سامنے گاڑی کھڑی تھی جس میں پتہ نہیں کون تھا اور دوسرے کانوائے کھڑا تھا. تو یہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی جس نے کافی بدمزگی پیدا کی اور سیکورٹی اہلکار
تب تک اس گاڑی کے قریب نہیں گئے جب تک اس گاڑی کے اندر سے وہ شخص جو گاڑی چلا رہا تھا وہ نہیں نکلا اور اس نے اپنا تعارف نہیں کرایا. پہلے اس کو یہ سمجھا گیا کہ شاید کوئی اٹیک کرنا چاہتا ہے اور وہ سامنے سے گاڑی لا کے مارنا چاہتا ہے. یہ وہ وجہ ہے جو ذرائع کہتے ہیں کہ اس طرح کی بھی ایک چیز ہوئی اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا, ٹیموں کو جو ہے وہ اسٹیڈیم میں پہنچا دیا گیا. تو یہ راولپنڈی پولیس کے بعض حلقوں میں اس کی بعض گشت سنائی دی. اب ٹیم مینجمنٹ نے اس واقعے کی اطلاع بورڈ کو دی. جمعرات کا واقعہ ہے. بورڈ نے جمعرات کی رات کو جب یہاں کرکٹ کا سیشن ختم ہوا تو انہوں نے یہ اپنے بورڈ کو اطلاع دی, نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو, اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے یہ بات اپنی پرائم منسٹر جسنڈا آرڈن کی ٹیبل تک پہنچائی. اور جب وہ صبح اپنے دفتر پہنچی تو انہیں اپنی ٹیبل پر جو کچھ ملا اس پر انہوں نے فوری ریئیکٹ کیا. انہیں لگا کہ میری ٹیم کو پاکستان کے اندر سیکورٹی تھریٹ ہے اور انہوں نے وہاں سے آرڈر کیا کہ جناب ختم ہو گیا دورہ, آپ واپس آئے, ہم جہاز بھیج رہے ہیں, فوری طور پر واپس آئے. تو یہ سارا ایک معاملہ ظاہر کر رہا کہ یہ ایک تو یہ نااہلی ہے, اس میں پتہ نہیں کون لوگ تھے. اسلام آباد میں ابھی افغانستان سے بہت سے لوگ آئے ہیں, امریکن آئے ہیں, ان کو سخت سیکورٹی دی گئی ہے, ہائی سیکورٹی ان کی ہے. اور کرکٹ ٹیم تو بہت سینسٹیو ایشو ہے. پاکستان کے اندر پہلے ہی سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہو چکا ہے اور پاکستان میں کرکٹ ٹیمیں, انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان میں نہیں کھیلتی. تو ایک تو سیکورٹی کا ایشو ہے. دوسرا لوگ کہتے ہیں یہ سیکورٹی کا خالی ایشو نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا حصہ ہے. جس طرح نیوزی لینڈ نے اپنا دورہ اچانک منسوخ کیا ہے, اس کے بعد کیا کوئی دوسری غیر ملکی ٹیم پاکستان آئے گی تو اگلے کئی سال تک تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں آئے گی. اب نیوزی لینڈ میں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اور پاکستانی ٹیم نے انکار نہیں کیا تھا, پاکستانی ٹیم گئی تھی. لاہور میں جب سری لنکا کی ٹیم پر حملے کے بعد غیر ملکی ٹیموں نے پاکستان آنا ترک کر دیا تھا تو پاکستان نے ایک طویل اور لامتناہی جنگ لڑنے کے بعد اپنا سٹیٹس بحال کیا تھا. اب پوری دنیا کو ہم نے 18-20 سال یقین دلایا کہ پاکستان دہشت گردی سے پاک ہو چکا ہے. لیکن کیا کریں, لوگوں کو نواز شریف کو گالیاں دینے سے فرصت ملے تو پاکستان کا لا اینڈ آرڈر چیک کریں. اب پاکستان کے اندر سوائے اپوزیشن کی ماں بہنیں کرنے کے اور ان کو گالیاں دینے کے, ان کو کرپٹ قرار دینے کے, اور کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ادارے جن کے اوپر یہ سوال آنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہوا. مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی انہوں نے اس کو لائٹلی لیا ہے اور انہوں نے کیا کرنے کو مسئلہ نہیں, ٹیم آئی ہے 4 گاڑیاں ساتھ لگا دے, پروٹوکول دے دے. جہاں پہ انٹرسیپٹ ہوا وہاں پہ بہت سینسٹیو طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا. اب راولپنڈی میں نیوزی لینڈ ٹیم کے پریکٹس سیشن کے دوران ہونے والے اس واقعے سے پولیس تو کہتی ہے ہمیں نہیں پتا, برطانوی سفارت خانہ کہتا ہے ہم نے کوئی الرٹ جاری نہیں کیا. تو پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ہائی الرٹ کس نے جاری کیا, یہ بڑا اہم سوال ہے. تو یہ ہائی الرٹ پھر وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا, اس نے خوف پھیلایا. اس واقعے کی بنیاد پر چونکہ جسنڈا آرڈن نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کا واقعہ, یہ دہشت گردی نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا مکھی بھی یا چونٹی بھی پر مارے تو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں پوری ٹیم کا ہونا یہ بہت بڑا ان کے اوپر ان کی ذمہ داری تھی. تو انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنی ٹیم کا دورہ کر دیا منسوخ. اب اگلا دورہ ہے انگلینڈ کی ٹیم کا اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں فیصلہ کر کے بتا دیں گے کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. یہ 2 بڑی انٹرنیشنل ٹیمیں تھیں جو پاکستان کئی سالوں بعد آ رہی تھی, کئی سالوں بعد. بچہ پیدا ہو کے بالغ ہو چکا ہے, یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پاکستان میں یہ واقعہ ہوا تھا سری لنکا والا اور ٹیموں نے آنا بند کیا تھا. تو ایک روزہ کرکٹ میچ شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کا دورہ ختم کرنے پر وزیر اعظم جسنڈا آرڈن اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ایک ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی. یعنی ہم نے بھی اپنے پرائم منسٹر کو ٹچ کیا. پاکستان کی کرکٹ بورڈ نے جب یہ واقعہ ہوا یعنی منسوخی کا تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے خان صاحب کو خبر دی کہ خان صاحب نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ ختم کرنے جا رہی ہے. تو انہوں نے پھر وزیر اعظم جسنڈا آرڈن سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت سیکورٹی ہے, پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پچھلے کئی سالوں سے ہوا اور آپ کی ٹیم یہاں پہ سیکورٹی چیک جا کر چکی ہے. ہماری دنیا کی بہت بڑی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان کی ISI, اس نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جسنڈا آرڈن نے کہا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے دورہ پاکستان ختم کرنے کے فیصلے کو وہ انڈوز کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ انہوں نے ان کی ٹیم جو واپس آ جائے
اور پاکستان میں جو بھی ان کو فیسلٹی دی گئی ہے وہ اس پہ مطمئن ہے، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ ان پر جو ہے وہ باہر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ دورے کی منسوخی کا فیصلہ ہر شخص کے لیے حیران کن ہے، لیکن کھلاڑیوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پر اٹیک ہوگا۔ اب یہ اٹیک کس نے کر رہا ہے، کون بتا رہا ہے کہ ہم اٹیک کرنے آ رہے تھے، یا کس نے ان کو یہ میسج دیا، کون سی سیکورٹی الرٹ، تو فی الحال تو اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بتا پا رہی ہیں کہ واقعی کوئی الرٹ تھا، جس کے بارے میں 99% یہ بات درست ہے کہ اس طرح کا کوئی الرٹ کسی بھی پاکستان یا دنیا کی کسی بڑی ایجنسی نے جاری نہیں کیا، لیکن اس کا جو پس منظر ہے وہ یقینی طور پر وہ پاکستان کے جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں اور طالبان ہیں اور آنے والے دنوں میں جو صورتحال ڈیولپ ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس سے گہرا تعلق لگتا ہے۔ لیکن حکومت نے پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کی، شیخ رشید نے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو امیج خراب کیا گیا ہے، نیوزی لینڈ کے دوران پاکستان کو منسوخ کیا گیا، یہ ایک سازش کے ذریعے ختم کیا گیا ہے، لیکن جس نے بھی سازش کی ہے میں نام نہیں لوں گا، تو اس کا مطلب وزیر داخلہ کو اس کا نام معلوم ہے اور وہ نام لینا نہیں چاہتے۔ وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ نیوزی لینڈ کے سیکورٹی انچارج نے ہمیں بتایا کہ سیکورٹی تھریٹ ہے، پاکستان کی تمام مسلح افواج جو سیکورٹی پر موجود تھی، ہم نے یہ بھی کہا کہ تماشائی کو بغیر میچ کھیل لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے، تو اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ختم کیا گیا، لیکن میں اس سازش کے پیچھے جس کی بھی سازش ہے اس کا نام نہیں لوں گا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا موقف ہے جو انہوں نے خان صاحب کو بتایا ہے، یعنی نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر نے یہ بات خان صاحب سے کی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹیم کے باہر نکلتے حملہ ہو سکتا ہے، جبکہ ہمیں اطلاعات ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کوئی تھریٹ نہیں تھا، ہم نے تمام سیکورٹی اداروں سے بات کیا تو کسی کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے، تو یوں لگتا ہے کہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہمیں قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں۔ 4 ماہ پہلے نیوزی لینڈ نے اپنی سیکورٹی ٹیم بھیجی تھی اور انہوں نے سب کچھ کلیئر کیا تھا۔ شیخ رشید نے کیا کہا وہ بھی سن لیں۔ لینڈ کی گورنمنٹ نے اپنے تائیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ دورہ منسوخ کرتے ہیں۔ دیکھیں جس کی بھی سازش ہے مجھے نام لیتے ہوئے مناسب نہیں ہے، ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں۔ تو حکومت پاکستان اس کو سازش قرار دے رہی ہے، اور سازش تو ہے، اب یہ سازش غیروں نے کی ہے، اپنوں نے کی ہے، داخلی طور پر سازش ہوئی ہے، بیرونی طور پر سازش ہوئی ہے، تو اس سارے اگر آپ اس سینیریو کو دیکھیں تو اس میں دونوں پہلو ہیں، کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اہم پہلو تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو دنیا کے سامنے ایک معاملات کو لے کے چلا ہوا ہے افغانستان کے، وہ بہت سے لوگ ناراض ہیں، برطانیہ اس کے علاوہ امریکہ اتنے خوش نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہی ہیں، اور ہم پھر طالبان کو یعنی ٹی ٹی پی کو پارڈن دینے کی بھی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتیں بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہماری جو اپنی نااہلی، جو اپنی قابلیت کا فقدان ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ اتنی زیادہ سیکورٹی ایجنسیاں ہونے کے باوجود کیسے اس کو یعنی اس کو سیریسلی کیوں نہیں لیا گیا، اور کیوں نیوزی لینڈ کے کانوائے کے دوران جو ہے وہ گاڑی انٹرسپٹ کرتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، تو پھر سیکورٹی پہ سوال تو اٹھے گے نا۔ اور پھر ہم یہ کہیں جی کہ سازش ہوئی ہے، سازش کے کردار کون ہے، ہم ان کا نام ہی نہیں لیتے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر سازش ہوئی ہے تو قوم کو کھل کے بتائیں کہ سازش کس نے کی ہے، ورنہ تو سمجھا جائے گا کہ ہم خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، ہم خود اپنے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ سازش اندرونی طور پر ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ سارا واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، جو کہتے آئے ہیں کہ جی قابلیت کا فقدان ہے، مسئلہ نیتوں کا نہیں ہے، مسئلہ کارکردگی کا نہیں ہے، مسئلہ قابلیت کا فقدان ہے، اہلیت ہی نہیں ہے جن لوگوں میں کہ وہ ملک کے حالات کو سنبھال سکے، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کر سکے، بس اللہ توکل ہے۔ یعنی دکان چلتی ہے تو چلتی رہے، بس سڑکیں بنا گیا نواز شریف، پل بنا دیا نواز شریف نے، باقی چیزیں کسی نے لگا دی، کوئی کام کچھ کر گیا اور ہم بیٹھ کے جو ہے وہ موجیں اڑائے، تو یہ ہے یعنی انڈے دے بھی فاختہ اور دکھ سے بھی فاختہ اور انڈے کوے کھائیں، تو اب کوے انڈے کھا رہے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے ایک طویل عرصے بعد۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ دورہ کینسل ہوا ہے، پاکستان کا ملینز آف ڈالر کا نقصان بھی ہوا ہے، لاکھوں ڈالر کا، ٹی وی رائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر اگلا دورہ انگلینڈ کا، ورلڈ کپ، یہ سارے سب کے اوپر اثرات پڑے گے، اور یہ آلموسٹ کرکٹ ٹیم کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی
کہ ٹیمیں تیار ہو کر اسٹیڈیم پہنچ رہی ہے, ٹاس ہونے والا پتہ چلتا ہے کہ جناب ٹیم نے اپنے بیگ پیک کر لیے اور واپس جا رہی ہے. تو ایسا کچھ ہوا نہیں جس کے اوپر لیکن چونکہ نیوزی لینڈ کو سمجھ جائے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے پتہ نہیں ان کے نزدیک وہ پاکستان کو افغانستان کو کوئی حصہ سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے حالانکہ پاکستان ایک سیف ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں سیکورٹی پہلے سے بہت اچھی ہے اور دہشت گردی کا کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے. وہ جو 2008 کے بعد ہم نے ایک سلسلہ دیکھا 2000 تقریباً 13-14 تک وہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. اکا دکا کوئی ہوں گے تو ہوں گے. اب چونکہ افغانستان کے اندر تبدیلی آئی ہے تو دنیا کے کنسرن ہیں کہ پاکستان کو شاید ٹارگٹ کیا جائے, کیونکہ پاکستان کا ظاہر ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام کرے تب بھی ہم برے, برا کرے تب بھی ہم برے. تو یہ ہے وہ جس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ بدقسمتی ہے, نوست کا ایک عالم ہے کہ پاکستان کے یعنی ہم اچھا کرنے جاتے ہیں تو ہمارا برا ہوتا ہے. تو اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. یہاں پہ دیکھیں ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پولیٹیکل خبر ہے بڑی اہم, ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. اب ایک بات ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے. مسلم لیگ نون نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نون لیگ کے ایک اہم رہنما جویل لطیف کو شوکاز نوٹس جاری کیا. اب جویل لطیف بہت ہی اگریسو قسم کے اور نون لیگ کے بڑے ہی سرگرم رہنما ہیں اور ووٹ کو عزت دو کو لے کر یعنی نواز شریف کے نعرے کو لے کر چلنے والوں میں سے اور ان کے کیمپ کے شمار ہوتے ہیں. اب نواز شریف کیمپ کے بندے کو نوٹس جاری ہونا یہ یقینی طور پر میٹر آف کنسرن بن گیا ہے پارٹی کے اندر. جویل لطیف پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 14 سپٹمبر کو ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں جو باتیں کی وہ پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہیں اور انہیں جو ہے نواز شریف کی ہدایت پر نوٹس جاری کیا گیا. اب نواز شریف کی ہدایت پر نوٹس جاری کیا گیا یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے, لیکن 7 روز میں شوکاز نوٹس جمع کرانے کا حکم دیا گیا. تو جویل لطیف نے کہا کیا, وہ کیا بات تھی جس پر انہوں نے نوٹس جاری کیا, ذرا سن لیں کیا فرماتے ہیں. سے طویل کیا جا رہا ہے اور ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اسائنمنٹ دی جاتی ہے, جن کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے اور وہ پھر اس پہ بات کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسائنمنٹ پر کام کرتے ہیں. وہ تحریک جو ہے اپنے جب کسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہوتی ہے تو ایک صاحب اٹھتے ہیں اور وہ نئی بات کر دیتے ہیں اور آپ جس کو پکڑ لیتے ہیں آپ لوگ, آپ پھر کہتے ہیں کہ جناب بیانیہ کون سا. بھائی بیانیہ مجھے کوئی یہ بتا دے آج تک کہ 3 سالوں کے اندر اگر ہماری جماعت کو سمجھ نہیں آ رہی یا ہماری جماعت کے اندر 2-4 بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو پوری پاکستانی قوم کا تو وہ بیانیہ بن چکا ہے. یہ اسائنمنٹس کس کو مل رہی ہیں آپ کی جماعت میں بیانیہ خراب کرنے؟ نہیں, میں پھر یہ کہوں گا کہ میرے منہ سے نہ ہی کہلوائیں. چلے آج نام لے ہی لیں. نہیں, میں صاحب کو آپ نام لے رہے ہیں آج. نہیں, میں ایک عرض کرتا ہوں, میں تو ویسے اندر جانے والا ہوں. میں تو آپ وہ جو 6-7 لوگ ہیں وہ غالباً مفاہمت والے ہیں جن کو اسائنمنٹس ملتی ہیں. ہاں, آپ کہہ سکتے ہیں مفاہمت والے کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ اصول کی سیاست نہیں ہوتی, اگر کوئی یہ کہے ذاتیات کی سیاست ہوتی ہے, اگر کوئی کہے کہ نیشنل ایشوز پہ آج سیاست نہیں ہو رہی, یہ تو حاجی آصف کہتے ہیں, یہ تو انہوں نے کہا. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف اصول کی وجہ سے ہی تو آج قید بھی کاٹ رہے ہیں, آج سزا یافتہ بھی ہو چکے ہیں, ان کی جماعت جو ساری ہے وہ مصیبت میں ہے. پارٹی نے نہ شہباز شریف کو نوٹس جاری کیا, نہ رانا تنویر کو نوٹس بھیجا, نہ ان لوگوں کو جو کھلے عام میاں صاحب کے بیانیے سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں, لیکن جویل لطیف کو نوٹس جاری کر دیا. اب جویل لطیف وہ ہے جنہوں نے اس بیانیے کی وجہ سے غداری کا مقدمہ اور نیب کی قید اور پتہ نہیں کون کون سا سلوک برداشت کیا. تو اب پارٹی کے ووٹر سپورٹر ظاہر اس پہ کویسچن کھڑا کر رہے ہیں. جویل لطیف ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے مریم نواز شریف کو جب سمیش کرنے کی دھمکی دی گئی تھی تو پارٹی صدر سمیت جو ہے وہ تمام لوگ جو اس وقت خاموش تھے, تو جویل لطیف نے آ کر سمیش کی دھمکیاں کرنے والوں کو سمیش کیا تھا. تو اب ایک ایسے شخص کو جو کہ پارٹی کا
یا پارٹی کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے, پارٹی پریزیڈنٹ کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے, اور وہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اسائنمنٹ دی جاتی ہے, اور وہ اسائنمنٹ یہ کہ جب بھی نواز شریف تھوڑے ایکٹیو ہوں, تھوڑے گرم ہوں, تھوڑی تحریک چلانے کی کوشش کریں تو بیچ میں ایک نئی شدنی چھوڑ دو اور پھر صاحب کی توجہ دائیں بائیں کر دو اور چیزوں کو شٹڈ کر دو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم نے بھی کلپ چلایا ہے, پروبیبلی میرے پروڈیوسر نے ڈھونڈا ہے تو شاید یہ کلپ ہو یا کوئی اور ہو, لیکن جویل لطیف اسی قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں اور انہی قسم کی باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر افتاد پڑتی ہے. تو اب پھر وہ افتاد انہوں نے ڈال دیا کہ جناب جویل لطیف کو نوٹس جاری کر دو. اب وہ لوگ ہیں جو کہ پارٹی کے ساتھ بہت ہی لائل ہے یا پارٹی کے بیانیوں کو لے کے چلتے ہیں, جیلیں اور قیدیں کاٹ رہے ہیں. اگر وہ کوئی یہ بات درست ہے, جن لوگوں کے نام شاید انہوں نے لے لیے, میں لے لیتا ہوں, بہت سے لوگ ایسے ہیں. ابھی بھی میاں نواز شریف نے کل جو خطاب کیا کارکنان سے, تو آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے, اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس بات کے انتظار میں تھے کب بیٹھیں اور تالیاں بند ہوں. اگر آپ ویڈیو کو 2-3 دفعہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں تو نظر آ جائے کہ کون کون نواز شریف کے بیانیے سے اتفاق کرتا ہے. یہ درست ہے کہ نون لیگ کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مفاہمت چاہتے ہیں, وہ لڑائی نہیں چاہتے, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن یہ پھر پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ دھڑے بندی ہو جاتی ہے یا بیانیے کا اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن میں ایسے بیانیے کا اختلاف بھی نہیں سمجھتا ہوں. جو اصل مسئلہ ہے, اصل مدعا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اس کو اس بنیاد پر آپ نوٹس جاری کر دیں کہ چونکہ اس سے کوئی دوسرا گروپ ناراض نہ ہو جائے, تو پھر ظاہر ہے یہ وہ بات ہے جو کہ پسند. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ خود شہباز شریف کو ان باتوں کا نوٹس لینا چاہیے, اور انہیں ان حالات میں جب کہ آپ کو اپنے پارٹی کے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے تو آپ نوٹس جاری کر رہے ہیں. تو یہ نوٹسز جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کوئی کنفلکٹ ایسا چل رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک سپرٹ کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو نون لیگ کے بہت سے لوگ اس بات پر خوش نہیں ہے, اور جویل لطیف کو جو ہے نوٹس ہے وہ 7 روز میں جواب دے دیں گے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی ہدایت پر انہیں نوٹس جاری کیا گیا, تو یہ وہ نقطہ ہے جو کہ بڑا ہی غور طلب ہے. اگر نواز شریف اپنی ہی بیانیے کی حمایت کرنے والوں کو اگر نوٹس جاری کر رہے ہیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ میاں صاحب نے بھی شاید جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا ہے. میاں صاحب بھی من گئے, انہوں نے منا لیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب, نیوے ہو کے ٹھنڈے ٹھنڈے چلو, آپ نے آپ کچھ نہیں کہنا اور کسی کا نام نہیں لینا, تو ہم سب کچھ سنبھال لیں گے. تو ہو سکتا ہے اس بیانیے پہ چل رہے ہو اور یہ الگ ہی اپنی ٹون میں چل رہے ہو. اور نیب اب 20 سال سے بھی پرانی فائلیں کھول سکے گا, اور حکومت نے نیب کو ٹیکس گزاروں کے ڈیٹا تک رسائی دینے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے. ایک اور تبدیلی سرکار کا کارنامہ سامنے آ گیا جناب. جو ٹیکس دیتے ہیں ان تک جو ہے ڈیٹا, ان کا ڈیٹا وہ نیب کو دیا جائے گا. یعنی جو ٹیکس نہیں دیتے وہ تو کروڑ موجاں, اور جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کا ڈیٹا دے رہے ہیں وہ نیب کو. اب صدر مملکت نے ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا ہے, اور انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 198 کو ختم کر دیا گیا. اب جو نیا آرڈیننس آیا اس کے مطابق نیب کو ٹیکس گزاروں کے ڈیٹا تک رسائی دے دی گئی ہے. اس ترمیم کے بعد نیب 20 سال پرانی اور بند فائلیں بھی کھول سکے گا. یعنی جن فائلوں کو, جن مقدمات کو سیٹلمنٹ کے بعد بند کر دیا گیا ہے, اب نیب پھر ان کو کھنگالے گا, ان کو کھولے گا. نہ صرف 20 سال سے پرانے بند کیے گئے مقدمات دوبارہ کھولنے کا اختیار مل گیا ہے, بلکہ OECD کے تحت ملنے والے آف شور ٹیکس ڈیٹا تک رسائی کا حق بھی مل گیا ہے. اس آرڈیننس کے تحت ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے FBR کو بھی نادرا ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوگی, اور ایسے نان فائلر کے موبائل فون اور یوٹیلیٹی کنیکشن منقطع کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے. یعنی دے دیا گیا کہ آپ جو نان فائلر ہے, جو ٹیکس نہیں دے رہے, ان کے بھی کنیکشن جو ہے وہ کاٹ دیں, اور نان فائلر جو ہے وہ بینکنگ کی سہولت سے محروم ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو پھر آپ بینکنگ کا لین دین نہیں کر سکیں گے, اور ٹیکس سے متعلق غلط معلومات پر کم از کم 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 سال قید ہو سکے گی. نان فائلر پروفیشنل کے لیے بجلی کے بل کی مختلف سلیب پر 35% تک ٹیکس عائد کیا گیا ہے. ٹیکس نہیں دینا تو 35% زیادہ بل دیو. پروفیشنل میں وکلا, ڈاکٹر, اکاؤنٹنٹ, انجینئر, IT ماہرین اور دوسرے سروسز فراہم کرنے والے افراد شامل ہیں. کمپنیاں اور کارپوریٹ سیکٹر 25,000 روپے تک ڈیجیٹل ترسیلات کر سکتی ہیں. تو ٹیکس وصولی کے لیے حکومت نے نیب کو دے دیے بہت سارے اختیارات, اور ٹیکس وصولی کے لیے نیب تو ٹیکس وصولی کر نہیں سکتا, لیکن جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اور ان کو نچوڑنے کے لیے, ان کا اور خون لہو نچوڑنے کے لیے نیب بھی چڑھے گا. ایک طور پہ چڑھے گے FBR کے لوگ اور ٹیکس کے حکام, اور دوسرے ان کے اوپر چڑھائی کریں گے نیب کے لوگ. اب ٹیکس کی وصولی اور ٹیکس سے متعلق پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے
کہ عوام جو ٹیکس دیتی ہے عوام وہ ٹیکس عوام کو واپس کرتی ہے، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ لگا کر، تعلیم کے شعبے میں سبسڈی دے کر، صحت کے شعبے کو بہتر بنا کر، اور عوام کو جتنی فیسلٹی ہے، لا اینڈ آرڈر، یہ سب آپ کے ٹیکس کی وجہ سے، آپ کے ٹیکس پے کرنے کی وجہ سے آپ کو واپس ملتا ہے۔ لیکن یہاں ٹیکس تو لوگ لے رہے ہیں، تو ٹیکس کے بدلے انہیں مل کیا رہا ہے؟ تو 3 سال سے حکومت نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا، تو یہ جبری ٹیکس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لگتا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے کہ عوام ٹیکس دینا ہی بند کر دے، تاکہ وہ کہتے ہیں نہ رہے گا باز نہ بجے گی بانسری۔ جب عوام کو ان کے ٹیکس کے بدلے میں کوئی فیسلٹی ملنا ہی نہیں ہے تو پھر عوام ٹیکس کیوں دے؟ تو یہ اس قسم کی صورتحال، اوپر سے آپ نے نیب کو چھرا پکڑا دیا کہ جناب جائے جا کے گھونپے، وچ از ویری ڈینجرس۔ اس پر ضرورت تو یہ تھی کہ حکومت کوئی ایسی اسکیم اناؤنس کرتی، کوئی ایسے انسینٹو دیتی کہ لوگ ٹیکس جمع کرائیں، لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا یہ کہ ٹیکس وصولی کے لیے پاکستان میں اب ڈنڈا جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر جڑا اگو ملنا ہے تھوڑا بہت ٹیکس وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو جو کچھ کرنے جا رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ بعد میں سوچتے ہیں، پھر کیا ہوا کیا؟ یہ ہے کہ کرنے سے پہلے اگر سوچا جائے کہ اس کے آفٹر افیکٹ کیا ہوں گے، امپیکٹ کیا آئے گا، تو شاید اس قسم کے فیصلے نہ ہو۔ اب اللہ جانے کون یہ فیصلے کرتا ہے، کون یہ ساری چیزیں کرتا ہے، اور یہ کرنے کے بعد بھی اس ملک کے اندر اس کا الٹا اثر ہوتا ہے، یعنی نہ مہنگائی کم ہوتی ہے، نہ ڈالر سستا ہوتا ہے، نہ شیء خردروش کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے، الٹا بڑھتی جاتی ہے۔ تو پھر لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ہم ٹیکس کیوں دیں اگر حکومت ہمارے درد کو محسوس ہی نہیں کر رہی۔ اوپر سے آپ نے نیب کو جو ہے وہ کہتے ہیں لائسنس ٹو کل دے دیا کہ جاؤ جا کے فائر مارو، جس کو مرضی اڑا دو۔ تو آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔